आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से आप प्रोग्राम को होस्ट किया पाकिस्तान में, जहाँ के आप फॉरेन मिनिस्टर है, वहाँ पे ये जो कारोबारी के हवाले से सिलसिला और ख़वातीन वहाँ की किस हाल में, उसके रिप्रेजेंटेटिव आप पेश कर रहे हैं। आई थिंक आप अगर देखेंगे और ज़रा पाकिस्तान की कानून का और या पाकिस्तान की तारीख का ज़रा नज़र आप उस पर डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही सारे जो कानून हैं, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज़ हो, चाहे वो कारोबारी हो, जो भी औरतों के हवाले से हुकूक के लेजिस्लेशन है वो हमने तो ही किए हैं। आज जो हम इवेंट आज यहाँ होस्ट कर रहे हैं ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन आवर कैपेसिटी इज चेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द OIC, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, सो ऑन वुमेन इन इस्लाम। और इस इवेंट के थ्रू हमारा ये कोशिश है कि जो इस्लाम के बारे में ख़ास तौर पे जो इस्लाम का और औरतों के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है, जो परसेप्शन है, जो कैरेक्टराइजेशन है दुनिया भर में, उसमें हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा यहाँ यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा में जमा हो के एक आवाज़ के साथ साफ हम पूरी दुनिया, सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम दुनिया का जो सबसे होलीस्ट साइट्स है मक्का और मदीना का, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो फ़िलिस्तीन का नुमाइंदा है, जो अल-अक़सा मॉस्क का नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो इंडोनेशिया का नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो मुसलमान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाहे वो ईस्ट से ताल्लुक़ रखे या वेस्ट से ताल्लुक़ रखे, नॉर्थ से ताल्लुक़ रखे या साउथ से ताल्लुक़ रखे, हमारा एक ही आवाज़ से सब कह रहे हैं कि इस्लाम ने ही औरतों को हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने बाकी मज़हब से पहले औरतों को हुकूक दिए हैं। जब दूसरे मज़हब डार्क एजेस में थे तो हमारा इस्लाम था जो औरतों को इनहेरिटेंस का हक, प्रॉपर्टी का हक, डिवोर्स का हक बाकियों से पहले हमने दिया था। और पूरी दुनिया आप देख ले, हमारा तारीख़ देख ले मुस्लिम उम्मा का, कि पाकिस्तान ने तो सबसे पहले खातून मुस्लिम वज़ीर आज़म तो मुंतखब किया, मगर साथ साथ तुर्किया का भी खातून वज़ीर आज़म रही हैं, बांग्लादेश का खातून वज़ीर आज़म आज भी मौजूद है। आप सऊदी अरेबिया को देखें किस तरीके से वहाँ औरतों के हकूक़ के लिहाज से एक इनकलाब आ रहे हैं। आप यूनाइटेड एमिरेट्स के देखें, वहाँ उनका पार्लियामान में 50% औरतों का नुमाइंदगी है। आप इनका जो कॉमर्स हो या फिलैंथ्रोपी हो या बिजनेस हो, औरतों उन जगहों में मुस्लिम होते हुए लीड कर रहे हैं। तो इस इवेंट के थ्रू हमने वो मिसकंसेप्शन को भी तोड़ने की कोशिश की है, वो परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है जो इस्लामोफोबिया की बुनियाद पे, जो इग्नोरेंस की बुनियाद पे बना हुआ है, और वो इंतहा पसंद और वो दहशतगर्द जो कहते हैं कि इस्लाम ये इजाज़त नहीं देते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, और हम सब पे फ़र्ज़ है कि ये जो मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में उसको दूर करें। हाँ, इसका ये नहीं मतलब कि हमारे मसाइल नहीं हैं, मसाइल तो है। वेस्टर्न ममालिक में जहाँ उन्होंने अपने तौर पे तरक्की किए हैं औरतों के हुकूक के लिहाज से, वहाँ उनको मसाइल हैं। हमारे यहाँ जहाँ हमने काफ़ी पेशरफ्त किया है, काफ़ी प्रोग्रेस किया है, वहाँ भी हमने मसाइल का सामना करना है। आपने कारोबारी का जिक्र किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा कि घोटकी में औरतों का जुलूस निकाले हैं वुमेन्स राइट्स के हवाले से इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, और उनका नारा है कि जब तक कारोबारी रहेगा तब तक उनका जान रहेगा। और मैं बहुत फ़ख्र कर रहा था कि एक ऐसा इलाका जो दुनिया समझती है कि कबायली इलाका है और वहाँ औरतों सियासत भी नहीं कर सकते, अपने आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, वहाँ मैं देख रहा था एक बड़ा तादाद का औरतों का जुलूस निकल रहा है। तो बतौर एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी, में हमारे अपने औरतों के किरदार पे हम फ़ख्र करते हैं, और हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम आप जैसे शायद नहीं होंगे, लेकिन हमने अपने तौर पे अपने दीन के मुताबिक औरतों को जो हुकूक है उन पर तरक्की आई है, और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके मज़ीद तरक्की होगी। बात की, लेकिन आज ही इस्लामाबाद में खवातीन पे लाठीचार्ज हुआ है, तो ये मुनाफिकत नहीं कहलाई? नहीं, मैं बिल्कुल मुनाफिकत तो नहीं करूँगा, कहूँगा देखो जहाँ तक औरतों का, ख़ास तौर पे अगर इस्लामाबाद में आज औरतों का दिन है,
اگر کسی کا حق تھا احتجاج کرنا، مارچ نکالنا، جن کو پرمیشن ملا، چاہے وہ اسلام آباد ہو یا کسی اور شہر ہو، عورتوں کو ملا تھا. اور خاص طور پہ اسلام آباد میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں تو وفاقی وزیر نے اس کا کنڈیم بھی کیا ہے. جو وفاقی وزیر کا ذمہ داری ہے، انہوں نے ایکشن کا وعدہ کیا. تو یہ منافقت تو بالکل ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کو یہ ثبوت ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، دنیا بھر میں خواتین کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں جو خواتین ہیں کیا وہ محفوظ ہیں؟ کیونکہ جو خواتین یہاں سے جاتی ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم وہاں جا کر کسی نہ کسی سچویشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ریپ کی کنڈیشن چل رہی ہیں. میں کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. بالکل زیادتی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں، یہاں بھی ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتے ہیں. جہاں مسائل یہاں ہے وہاں ہمارے ہاں بھی مسائل ہے، لیکن پاکستان میں چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ معاشرے ہو، وہاں عورتوں کا جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور سپیس چھینا ہے، برابری کے حد تک لے کر جانے ہیں. لیکن جو ترقی، جو جد و جہد پاکستان کی عورتوں نے فاطمہ جناح سے لے کے آج تک جو انہوں نے لڑے ہیں، ان پہ بھی ہم فخر کرنے کا ہمارا حق ہے. ون بائی ون مریم میرے سوال کا جواب میں فارن منسٹر آپ کے پاس ہے، انفارمیشن منسٹر کے پاس نہیں ہے کہ آپ نے کچھ روز پہلے اندیا دیا ہے کہ آپ سندھ سے وعدے جو پورے نہیں ہوئے ہیں اس کے اوپر وزارتوں سے استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو آپ کی کیا؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بڑا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بولے نا، وہ صرف وہ کلپ جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے یا جو ہیڈ لائن چلتا ہے اس کو دیکھنے کے بجائے ہمیں پورا کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے. میں جو اب سندھ میں بات کر رہا تھا، ہمارا ایک فنکشن تھا جس پہ ہم اپنے جو خاص طور پہ جو زراعت پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں سیلاب کے نتیجے میں، اس کا ایک انوگریشن ہم کر رہے تھے کہ سندھ حکومت کی طرف سے ہم چھوٹے جو ہاری ہے، چھوٹے جو کسان ہیں، ان کو مالی مدد دے رہے ہیں. اس لیے انپٹ کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے، تو ہمارا کوشش ہے کہ ان کا جو سیڈ کاسٹ ہے ہم وہ کور کریں ہمارے طرف سے. وفاقی حکومت کا بھی وعدہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ دیں گے، اس منصوبے میں اپنا حصہ ڈالیں گے تاکہ ہم مزید لوگوں کو بینیفٹ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے چاہے وہ ہمارا ہاؤسنگ کا ریکنسٹرکشن ہے یا بہت چیزیں ہیں، اس میں وفاقی حکومت کا شیئر ہے، صوبائی حکومت کا شیئر ہے، اور ہم نے جو جنیوا میں وہ کانفرنس رکھا ہے جس میں ہم نے بین الاقوامی سطح پہ جو فنڈنگ بندوبست کیا اس کا بھی شیئر ہے. تو جو میں نے کہا وہ یہ کہا تھا کہ مجھے جسٹیفائی کرنا کہ میں وزیر رہوں، اگر یہ وعدے پورے نہیں ہو وہ مشکل ہوگا. میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، نہ ایسا کیا، اور میرا بالکل رابطہ بھی کیا گیا. میرا امید ہے کہ سارے وعدے پورے بھی ہوں گے، اور ہم سب مل کے جو معیشت کے مسئلے ہیں اور جو خاص طور پہ جو سیلاب متاثرین کے مسئلے ہیں، جو آج تک بے گھر ہیں، جو آج تک مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ان کا مسائل حل کرنے کے لیے ہم سب کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا جہاں تک یہ اسپیسیفک کیس ہے، اس پہ ہمارے دور میں اور ہم سے پہلے تو پاکستان کا اور امریکہ کے درمیان کانورسیشنز چلتے ہیں، اور اس لیے کہ اس کیس میں ایک کنوکشن ہوا ہے تو وہ اپنا قانون اور اپنا ایک کانٹیکس ہے، مگر ہمارا کانورسیشنز اس پہ چلتے رہتے ہیں. میں اس بات پہ تو فخر کرتا ہوں کہ جب سے ہم وزیر خارجہ بنے ہیں تو کافی لوگ، خاص طور پہ جو گوانٹانامو بے کے قیدی تھے، جن کے خلاف کوئی چارج کا ثابت ہی نہیں، وہ کنوکٹ ہی نہیں رہے، مگر سال و سال یہاں قید تھے، واپس اپنا گھر نہیں آ سکتے تھے. ہمارے دور میں چاہے وہ سیف اللہ پراچا صاحب ہو جو 70 ایئرس پلس کا آدمی ہے، وہ پاکستان واپس آیا ہے. حال ہی میں جو ربانی برادرز تھے وہ تو بھی پاکستان گوانٹانامو بے کے قیدی تھے، اور دونوں جو ہے وہ اب الحمدللہ پاکستان واپس آئے ہیں. تو جہاں ہم مدد کر سکتے ہم کرتے ہیں. آسیہ صدیقی کی جو کیس ہے اس کو بھی ہم انگیجڈ ہے، اس میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی کنکلوژن ناصر کون ہے؟ آج قوم متحدہ نے پاکستان میں ایک سیاسی ریلی ہو رہی تھی لاہور میں. آج قوم متحدہ نے بھی اس کو کنڈیم کیا. ایک شخص کی وہاں پہ ہلاکت ہوگی. شہید بے نظیر بھٹو جو آپ کی والدہ تھی، وہ ہمیشہ سے کہتی تھی کہ جو پرامن جو مظاہرین ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ان کو ہمیشہ ظاہر کرنا چاہیے. اس ڈیپتھ پہ جو آج کنڈمنیشن بھی آ گئی ہے قوم متحدہ کی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو میں
میں ادھر ہی ہوں اس کانفرنس میں، تو ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہیں، اور ڈیٹیلز کے بغیر بات کرنا تو شاید صحیح نہیں ہوگا۔ میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب پرامن احتجاج کے حق میں ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہمارا جمہوری جو حقوق ہیں ان کو ہم استعمال کریں۔ اس کانٹیکس کا تو شاید مجھے نہیں پتہ، مگر ویسے مجھے تحریک انصاف کے حوالے سے اتنا پتہ ہے کہ نہ آج نہ کل وہ پرامن احتجاج میں یقین رکھتے ہیں، نہ آج نہ کل وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ انتہا پسند سیاست پہ یقین رکھتے تھے، نہ وہ پارلیمان میں آ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ جس نفرت کی سیاست کا دور انہوں نے پاکستان میں شروع کیا ہے، اس کو روکنے کے لیے جو نیا نسل ہے ان کو ایک اچھا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کہیں کوئی ڈیتھ ہوا ہے، ہم تو ہمیشہ کسی کا جو ڈیتھ ہے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور امید کریں گے کہ جو سچ ہے تحقیقات کے بعد وہ سامنے آئے گا۔ سر، آج پاکستان نے کتنی کنٹریز کو ہوسٹ کیا ہے؟ My question is, آج پاکستان نے کتنی کنٹریز کو ہوسٹ کیا ہے؟ And you talked about Guantanamo, تو واجد خان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تو جہاں تک ہمارا OIC کا آج فنکشن تھا، اس میں پورا مسلم امت ہر ملک کا نمائندگی بھی تھا، مگر مسلم ملک کے علاوہ بھی USA نے بھی اپنا نمائندہ بھیجا، روس نے اپنا نمائندہ بھیجا، یونائٹڈ کنگڈم کا لارڈ طارق نے بہت اچھا انداز سے اور اچھا طریقے سے اس ڈبیٹ میں آپ گن لیں، ابھی تک جاری ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، مگر تک ایز ان کمپلیٹ ریپرزنٹیشن ہمارے لحاظ سے۔ I'll get PR صاحب آپ کو ڈیجیٹل سینسس پہ سندھ حکومت کے تحفظات؟ سینسس پہ تو جو موقف ہے وہ تو ہمارا ہی رہا ہے شروع دن سے، جب سے یہ فلاڈ سینسس 2008 میں جاری ہو رہا تھا، تب سے ہمارا موقف تک کہ یہ غلط ہے۔ یونائٹڈ نیشنز UNDP کا جو رپورٹ ہے، ان کا تعداد خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے لیے، اور آپ کا جو گنتی ہے اس میں فرق ہے۔ ہم نے مل کے جب اس کو اپروو کیا تھا 2008 سے پہلے، ہم نے اس شرط پہ کیا تھا کہ ایک چھوٹا جو فیصد ہے اس پہ ہم ریکاؤنٹ کریں گے، اگر میچ کرتے ہیں مانتے ہیں، میچ نہیں کرتے تو نیا کرنا پڑے گا۔ 3-4 سال ضائع ہوئے، ہمارا بات نہیں مانا گیا، کوئی نیا سینسس کی جو ایشو ہے اس کو آگے نہیں لے کے گئے، اور اچانک جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ ڈیجیٹل سینسس جاری ہے، اس میں ہمارا خدشہ ہے، ہمارا ڈر ہے کہ یہ 2018 کا سینسس سے بدتر نہ ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو چیف منسٹر سندھ نے لکھے اپنے اعتراضات وفاق کو شیئر کیا ہے، ان کو دیکھا جائے، ان کو انکارپوریٹ کیا جائے، اور اگر نیا سینسس کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کریں، اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو اس کا وہ ناانصافی ہوگا سارے صوبوں کے ساتھ، سارے عوام کے ساتھ۔ بلاول صاحب، آپ نے 2 دفعہ بڑا لاؤڈلی افغانستان کا کہ جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور دنیا کو کہا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، لیکن آن دا کنٹریری جو ان کا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ، وہ جو تحریک طالبان آئے دن پاکستان میں سبورشن کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا سٹینڈرڈ ہے پاکستان کا؟ لیکن جہاں تک دہشت گردی کے بارے میں، وہاں آج کل اور ہمیشہ سے میرا جو موقف ہے کنسسٹنٹ رہا ہے۔ دہشت گردوں کے لیے، وائلنٹ انتہا پسند کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارا ریجن آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرتے، جو ہمارا آئین نہیں مانتے، جو ہمارا قانون نہیں مانتے، ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جو سنگین جرائم میں، جرم میں ملوث ہے، APS سمیت جیسے دہشت گرد واقعوں میں ملوث ہے، ہم چاہیں گے، ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ان میں شامل تھے ہم ان سے حساب چاہتے ہیں، مگر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے افغانستان کا، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر ہیومینیٹیرین کرائسس جو یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 90% سے زیادہ لوگ افغانستان میں غربت کی لکیر کے نیچے سے دھکیلے گئے ہیں، اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ یہاں بیٹھے لوگوں کے لیے امریکہ میں اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر ہمارے لیے کیا کانسیکوینس ہوگا؟ اگر ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں بڑھے گا، اگر 90% زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے جائیں گے، سو
پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کا تعداد میں اضافہ ہوگا. سب سے پہلے جو اس کا شکار ہوگا وہ پاکستان ہوگا. سب سے پہلے وکٹم اس کا کون ہوگا؟ پاکستان ہوگا. اگر ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ دہشت گردی میں اضافہ ہوگا. چاہے وہ TTP ہو, چاہے وہ داعش ہو, یا مختلف جو دہشت گرد کے گروپس ہیں جو افغانستان میں کام کرتے ہیں, ان کو مزید لوگ ملیں گے جو ان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اس کا نقصان سب سے پہلے کس کو ہوگا؟ پہلے افغانستان کو, تو پھر پاکستان کو. تو میرا ذمہ داری ہے کہ جہاں میں افغان حکومت کے جو مسئلے ہیں جس پہ ہمارا مختلف موقف ہوگا, چاہے وہ عورتوں کا حقوق ہو یا دہشت گردی کا ایشو ہو, تو اس پہ ہم سے وہ پوائنٹ ان کے ساتھ بھی اٹھاتے, دنیا کے ساتھ بھی اٹھاتے, حل کرنے کی کوشش کرتے. مگر جہاں میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے عوام کے لیے ایک مسائل اور ان کا حکومت کی نہیں لیکن ان کی عوام کی فکر میں ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے اور پاکستان کا فرض ہے کہ ہم یہ کام کریں. تھینک یو. ویمنس ڈے پر آپ آخری پاکستانی عورت کے لیے کوئی پیغام دیجیے, خوشی کی کوئی خبر دیجیے بہت پاکستانی عورت کے لیے. پاکستان کی عورتوں نے ماضی میں بھی انقلاب جو ہے وہ لیڈ کیا ہے اور آگے جا کے وہ ہمیں لیڈ کریں گے. ہیپی وومنس ڈے. وہ ہم نے جتنے بھی میں بہت ہوتے ہیں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کی طرف سے کوئی بھی کوپریشن سپورٹ یا اور اس کے علاوہ توفیق فاطمہ کی ہمارے بہت اچھی ٹرمس ہیں. اچھا توفیق میرا جو پیپلز پارٹی کی توفیق فاطمہ لاڈالا کی. اور اس کے علاوہ یہ اب پہلا لگاتے ہیں ہمارے اور ہمارا کام انفیکٹ گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے. اکثر NGOs کا سخاوت سے ہوتا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں ان سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ, میں چاہوں گا کہ ہم ادھر ملیں اور میں چاہوں گا کہ آپ سب مل کے کام کریں. میں بہت خوش ہوں کہ آپ پاکستان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ اردو کو بھی نمائندگی کر رہے ہیں. آج کے دن میں اس ویلیو آپ نے جس ٹاپک کو لیا ہے ہائیلی اپریشیٹ. بس ہم چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی بھی انشاءاللہ آپ جا کے کریں.